नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू रब्बि यस्सिर व ला तुवस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या अलीम अल्लाहुम्मा इन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न त्वय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बी यस्सिर व ला तुवस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या अलीम अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा क़व्वीना फ़िद्दीन रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह आज हम सूरह आले इमरान के तर्जुमे का आगाज करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि सूरह आले इमरान जो है मदनी सूरा है। मदनी का मतलब हिजरत के बाद नाजिल हुई, माइग्रेशन के बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस सूरत का नुज़ूल फरमाया। और हमने उसके बारे में और भी बातें देखी कि इसकी बहुत सारी मुशाबिहत, बहुत सारी सिमिलैरिटीज किसके साथ हैं, सूरह बकरा के साथ हैं। और ये दोनों मिलकर दोनों सूरतें कैसी हैं, दो उम्मतों के बारे में है। और बेसिकली जो सूरह अल बकरा थी वो बनी इसराइल यानी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में, और ये जो सूरह है वो नसारा यानी कि क्रिश्चियंस, ईसा अलैहिस्सलाम की कौम के ताल्लुक बारे में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनका जिक्र किया, फिर ईमान वालों से क्या किया, खिताब किया, उनको एड्रेस किया। तो हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं अपने लफ्जी तर्जुमे को। तो गौर से पहले सुनिएगा क्योंकि आप लोगों को रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी। अगर कोई चीज मिस हो जाए लिखने में तो फिर उस चीज के ऊपर फोकस ना कीजिए, आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आपका समझना यहाँ पर अभी फिलहाल ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फिर आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी तो आप अपनी नोट्स को फिर वहां से आप मुकम्मल कर सकते हैं। चलिए इंशाल्लाह शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम सब ठीक है, नाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हम सब अल्लाह रब्बुल इज्जत की पनाह में आते हैं। नियत की दुरुस्तगी कर लें, अपने नियतों को कोई इखलास दे दें कि हम जो यहाँ पर जमा हुए हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब सीखने के लिए और उस पर अमल करने के लिए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत से हिदायत के तलबगार हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारी जबान पर कलमतुल हक जारी फरमाए और आप सबको हक सुनने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बार बार रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम। ठीक है, ये सबसे पहली आयत है। तो कहीं कहीं जो आयतें शुरू होंगी वो इस तरीके के कुछ लेटर्स से शुरू होंगी। याद रखें, इसको अलम नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है, अलिफ लाम मीम पढ़ना है, अलम नहीं पढ़ना। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको अरबी जबान में कहा जाता है हुरूफे मुकत्ताआत। हुरूफे मुकत्ताआत, मुकत्ता यानी कता करके, तोड़ तोड़ के पढ़े जाने वाले हुरूफ। हम लिख देते हैं हुरूफे मुकत्ताआत। ये ता है मुकत्ताआत। कॉफ ता ऐन से बना, ये कता से, काफ तोए ऐन, कता। कता का मतलब होता है काटना, किसी चीज को काट देना, कट कर देना। ठीक है, लेकिन ये मुकत्ता है, मुकत्ताआत। तो कत्ता का मतलब होता है तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर देना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इन लफ्जों को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को उर्दू आती नहीं है। तो हुरूफे मुकत्ता, मुकत्ताआत। ठीक है, यानी कता करके तोड़ तोड़ के पढ़े जाने वाले हुरूफ। अब ये जो हुरूफ होते हैं, ये जो लेटर्स हैं, इनका मीनिंग, इनका जो मानी है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत और अल्लाह के रसूल को पता है। ना अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हम पर इस चीज को खोला और ना अल्लाह के रसूल ने इस चीज को एक्सपोज किया। तो जिस चीज का मीनिंग अल्लाह के रसूल ने नहीं बताया
تو وہ کیا کرنا ہے ہم نے ویسے کا جیسے کا تیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ویسا ہی ہم نے ایکسپٹ کرنا ہے، ویسے ہی اس چیز کو اڈاپٹ کر لینا ہے، پھر اس کے میننگ کے پیچھے نہیں جانا۔ تو جو بھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ یقین ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمیں ضرور ان کے میننگ بتائیں گے، تو ابھی ہم نے اس کے میننگز کے پیچھے بالکل بھی نہیں جانا۔ کچھ مفسرین نے کوششیں کی ہیں کہ ہم اس کے میننگز کو نکال سکیں، لیکن وہ ان کی کوشش ہے، وہ 100% چیزیں درست ہو بھی سکتی ہیں نہیں بھی ہو سکتی، اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن مطلب بہت سارے جو تفسیر لکھنے والے ہیں انہوں نے کوششیں کی کہ ہم اس سے کچھ نہ کچھ تعویل نکال لیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو پوشیدہ رکھا ہے، ہڈن رکھا ہے، تو اس کو ہم نے صرف الف لام میم کر کے ہی ختم کر دینا ہے۔ تو پہلی آیت ہماری ہو گئی الف لام میم۔ اچھا، البتہ اس کے اوپر ایک حدیث ہے، جسٹ منٹ، ٹھیک ہے، تو ہم پہلی آیت یہاں پر مکمل ہوئی، الف لام میم، اس کو اسی طرح پڑھیں گے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے، جب اس کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہر لفظ کے اوپر 10 نیکیاں دیتے ہیں، ہر لفظ کے اوپر 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم ایک حروف نہیں ہے، بلکہ الف ان حرف، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے، یعنی کہ جب ہم الف لام میم کہتے ہیں تو الف کے اوپر 10 نیکی ملتی ہے، لام کے اوپر، میم کے اوپر، یعنی جتنے قرآن میں حروف آ رہے ہیں، لیٹرز آ رہے ہیں، ہر لیٹر پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو دیکھیں یہ تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکیوں کے لیے بھی اس کتاب کو بڑا بابرکت رکھا ہے، ہر چیز میں اس کی برکت ہے، چاہے وہ نیکی کے لیے ہم سوچیں تو ہم نے صرف نیکی کی نیت سے نہیں پڑھنا اس قرآن کو، کیونکہ اب جو رواج ہو گیا ہے وہ کیا ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے صرف اس کو اس لیے اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ ہمیں بہت سارا ثواب مل جائے، ہمیں بہت ساری نیکیاں مل جائے، لیکن قرآن کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہدی للناس، ہدی للمتقین، ایمان والوں، متقیوں اور لوگوں کے لیے ہدایت کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کو ہدایت کے لیے، گائیڈنس کے لیے اتارا ہے۔ تو ہماری نیت ہمیشہ گائیڈنس کی ہونا چاہیے، جب بھی آپ قرآن کریم کھولیں تو آپ کی نیت ہو کہ مجھے اس سے ہدایت مل جائے، اور دوسری چیزیں اس کے ساتھ ساتھ لگ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو نیکیاں تو ویسے ہی ملنی ہیں، آپ کو نیت کس چیز کی ہونی چاہیے؟ نیکی کی نہیں بلکہ ہدایت کی۔ تو چلیں، ہماری پہلی آیت ہو گئی الف لام میم، ہوپ فلی آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہو گیا حروف مقطعات کسے کہتے ہیں۔ حروف کا مطلب ہوتا ہے لیٹرز، اور مقطعات کا مطلب ہوتا ہے قطع کر کے، یعنی کاٹ کاٹ کے، توڑ توڑ کے پڑھے جانے والے حروف، اور اس کو توڑ کر ہی پڑھا جاتا ہے۔ اراؤنڈ 28 یا 29 صورتیں ہیں، 29 سوراز ہیں جو قرآن میں اس طرح سے شروع ہوتی ہیں، یعنی حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، اور اس کا کوئی میننگ نہیں ہوگا، یعنی میننگ تو ہے لیکن ہم سے اللہ نے اس کو پوشیدہ ہڈن رکھا ہے، تو ہم اس کا ترجمہ نہیں کریں گے، بس اس کو ایسے ہی پڑھ لیں گے۔ ہم آ جاتے ہیں نیکسٹ آیت کی طرف، آیت نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک اور چیز یہاں پر غور کرنے والی ہے، وہ یہ ہے، وہ کیا ہے؟ لا، یہ جو لا لکھا ہوا ہے نا چھوٹا سا اوپر کی طرف، تو یہ لا جو ہوگا ہمیشہ، یہ چھوٹی چھوٹی جو درمیان میں حروف لکھے ہوتے ہیں نا، توئیں، میم، لا، یہ بھی آیتوں کا کام کرتے ہیں۔ ہم جو ہے ایک ہی آیت کو سمجھتے ہیں جو اینڈ میں آتی ہے نا، ہم اس کو ہی صرف آیت سمجھتے ہیں، لیکن یہ بیچ میں بھی کیا ہے؟ اوقاف، یعنی وقف کرنے کی سائنس ہے، اس کے حساب سے بھی ہمیں پڑھنے کو روکنا ہوتا ہے، کہیں کنٹینیو کرنا ہوتا ہے۔ تو جب بھی بیچ میں لا آ جائے یا آخر میں کہیں پر بھی لا آ جائے تو آپ کو کنٹینیو رکھنا ہے، بات کو توڑنا نہیں ہے۔ اب یہاں پر ابھی ہم نے آپ کو پڑھ کے بتایا کیسے، اللہ لا الہ الا ہو، تو آپ کو اس طرح نہیں پڑھنا، کیسے پڑھنا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو ملا دینا، اس میں توڑنا نہیں ہے، کیونکہ لا کا مطلب ہوتا ہے ڈونٹ سٹاپ، ڈونٹ سٹاپ، رکو مت، یعنی کنٹینیو کرتے رہو تلاوت کو، اس کے اوپر رکو مت۔ تو یاد رکھیں جب بھی لا آئے گا درمیان میں کہیں پر بھی، یہاں پر آ سکتا ہے، اینڈ میں آ سکتا ہے،
تو آپ کو تلاوت کو کنٹینیو رکھنا ہے، مطلب اس سے ترجمے کے اندر، ورنہ فرق آ جائے گا۔ اب ہم پہلا ورڈ لیتے ہیں اللہ۔ اللہ جو ہے اس کے روٹ لیٹرز ہیں الف لام ہا۔ اب ہم نے آپ کو ایک ورڈ کہا روٹ لیٹرز، پہلے ہم اس کو ایکسپلین کر دیتے ہیں روٹ لیٹر کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں روٹ لیٹر کہا جاتا ہے، روٹ روٹ تو سب کو پتا ہے، روٹ کسے کہتے ہیں؟ روٹ کہتے ہیں جڑ کو، ہے نا؟ جڑ کو، ایک اگر درخت ہے، ایک پیڑ ہے، اس کی کیا ہوتی ہے؟ جڑ ہوتی ہے، پھر اس کے اندر کیا نکلتی ہیں؟ بہت ساری برانچز نکل رہی ہوتی ہیں، رائٹ؟ بہت سارے اس کی شاخیں نکلتی ہیں۔ تو یہ جو روٹ ہے نا، عربی زبان کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اراؤنڈ 90%، 90% جو ورڈ ہوں گے عربی زبان کے، وہ 3 لیٹر سے بنتے ہیں، 3 حروف سے بنتے ہیں، 3 حروف یا 3 لیٹر، کوئی بھی اے بی سی کوئی بھی 3 لیٹر ہوں گے اس سے بنیں گے 90%۔ کوئی 4 سے بھی بنتے ہیں، کوئی 5 سے بھی بنتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو بنتے ہیں وہ 3 لیٹر سے بن جاتے ہیں۔ یعنی ان کی جو روٹ ہوتی ہے وہ، جیسے ہم جانتے ہیں نا میتھس میں ہمارا فارمولا ہوتا ہے A+B=C، تو جن کو پتا ہے کہ میتھس میں ہم ABC یوز کرتے ہیں، ویسے ہی یہاں اس سے پھر بہت ساری چیزیں اس کے اندر ویلیوز ڈالتے ہیں، تو یہاں پر حروف جو ہوتے ہیں یعنی جو لیٹرز ہوتے ہیں، 3 لیٹر سے ایک ورڈ بنتا ہے اور اس سے بہت ساری برانچز نکلتی ہیں۔ جیسے ہم ایک آپ کو ایگزامپل دے دیتے ہیں، ایک مثال دیں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں ابھی ہم ایک روٹ لیٹر لیتے ہیں، عین لام میم، 3 لیٹر لیے ہم نے، تو سمجھ لے ایک پیڑ کی جڑ ہے، ایک پیڑ کی جڑ 3 اس میں بنی ہوئی ہے، 3 جڑیں ہیں اس کی، عین لام میم۔ اب اس سے بہت ساری کیا نکلیں گی؟ شاخیں نکلیں گی۔ تو جو جڑ میں سے جا رہا ہے وہی پیڑ میں آئے گا۔ اگر آپ نے جڑ میں آم کی گٹھلیاں بوئی ہیں تو آم ہی نکلے گا، ببول ہے تو ببول ہی نکلے گا، کوئی اور چیز نہیں نکلے گی۔ تو یہاں پر عین لام میم ہر اس میں دکھائی دے گا۔ کیسے؟ اب دیکھیں ہم کچھ ورڈز لکھ رہے ہیں، یہاں پر آپ غور کریں۔ جیسے یہ ہم نے آپ کو کہا یہ برانچز ہیں، ہے نا؟ یہ بہت ساری اس کی پیڑ کی برانچز نکل رہی ہیں۔ تو علم، یہ ورڈ سنا ہے آپ نے؟ علم، نالج۔ تعلیم ورڈ سنا ہوگا آپ نے، تعلیم، ہے نا؟ پڑھا، نالج کو کہا جاتا ہے علم، علم تعلیم، علم۔ پھر ہم کہتے ہیں معلم، معلم کہا جاتا ہے ٹیچر کو، ٹھیک ہے؟ معلمہ یعنی فیمیل ٹیچر، تو وہ ہو جائے گی معلمہ۔ پھر ایسے بہت سارے ورڈز نکلتے ہیں علم سے۔ اب آپ غور کریں سارے ورڈز کے اندر عین لام میم کامن ہے، عین لام میم، یہاں رہا عین لام میم۔ ہو سکتا ہے وہ درمیان میں ہو سکتا ہے، شروع میں ہو سکتا ہے، آخر میں ہو، کہیں پر بھی ہوگا، لیکن وہ ہوگا موجود۔ دیکھیں ہے نا، کہیں بیچ میں آ گیا، کہیں سائڈ میں آ گیا، کہیں شروع میں آ گیا، لیکن سب کے اندر علم آ رہا ہے۔ کیا آ رہی ہے؟ جڑ کا ریفلیکشن آ رہا ہے۔ تو اس جڑ کو کہا جائے گا روٹ لیٹر۔ تو اس سے جو بھی ورڈ بنے گا، ٹھیک ہے؟ عالم، ٹھیک ہے، ویری گڈ، عالم اس کے اندر بھی آ گیا۔ عالم، عالم جو ہوتا ہے نا، عالم یعنی جس کو بہت زیادہ نالج ہوتی ہے، کسی سبجیکٹ کی نالج ہوتی ہے، تو اسکالر کو کہتے ہیں عالم، ہے نا؟ تو یہ بہت سارے ایسے الفاظ ہوں گے۔ تو ہم جو الفاظ یہ سب کے اندر دکھائی دے رہے ہیں، جو جو حروف سب کے اندر کامن دکھ رہے ہیں، ان کو کہا جائے گا روٹ لیٹر، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو چیز ہے، یہ جو آخر میں یہ جو عین لام میم ہے، یہ اس کے سب کے اندر ریفلیکٹ کرے گا تھوڑا تھوڑا الگ الگ طریقے سے۔ تو ہم کیوں یہ سکھا رہے ہیں کہ روٹ لیٹر آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے، کہ کوئی ورڈ کچھ اور دکھ رہا ہوگا لیکن روٹ لیٹر سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کا سینس یہ ہے، اس کے اندر اس سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ بات ہے۔ علم سے ریلیٹڈ تعلیم میں بھی کچھ بات ہے، علم سے ریلیٹڈ معلم میں بھی کچھ بات ہے، علم سے ریلیٹڈ عالم میں بھی کچھ بات ہے، علم سے ریلیٹڈ علامہ میں بھی کچھ بات ہے۔ تو علم جو ہوگا سب کے اندر تھوڑا تھوڑا آ جائے گا۔ عین لام میم جو روٹ لیٹر ہے، علم نہیں کہیں گے ہم اس کو، عین لام میم کہیں گے۔ اچھا اس کو یاد رکھیں، اس کو بھی توڑ کر پڑھتے ہیں، روٹ لیٹر کو کبھی بھی ملا کر نہیں کہیں گے آپ، علم نہیں کہیں گے آپ، کہیں گے عین لام میم، ٹھیک ہے؟
تو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی آپ لوگوں کو. تو اس کو عربی زبان میں ہم کہتے ہیں مادہ، اور انگلش میں ہم کہہ لیتے ہیں روٹ لیٹرز. ٹھیک ہے. تو اس روٹ لیٹر سے بہت ساری برانچز نکلیں گی جس کے اندر کچھ نہ کچھ موجود ہوگا. ٹھیک ہے. اب ہم آ جاتے ہیں ورڈ اللہ کی طرف. اب اللہ جو ہے نا، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. ذاتی مطلب اللہ رب العزت کا پرسنل نام ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی نام ہیں نا اللہ کے، وہ اس کے صفاتی نام ہیں. صفات کا مطلب ہوتا ہے وہ اس کے ایٹریبیوٹس ہیں. اگر ہم کہیں اللہ، تو اللہ جیسے ہم میں اتنے سارے لوگ موجود ہیں، یہاں کتنے سارے لوگ موجود ہیں. زویا نام ہے، شاکرہ نام ہے، ناہید نام ہے. تو یہ سب نام ہے نا، اصفیہ نام ہے. تو یہ نام ہے، ان کے پرسنل نام ہے. لیکن اگر ہم کہیں یہ عالمہ ہے، تو یہ ان کا نام نہیں ہے، یہ ان کی کوالٹی ہے. تو اسی طرح اللہ کا ایک اپنا پرسنل نام ہے اللہ، اور باقی جتنے بھی آتے ہیں وہ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، وہ اس کے صفاتی نام ہوتے ہیں. جیسے کہ ابھی آگے آ رہا ہے الحی آ رہا ہے، القیوم آ رہا ہے، العلیم آئے گا، الحکیم آئے گا، الرحمن ہے، الرحیم ہے. یہ سب اللہ کے صفاتی نام ہیں. تو اللہ، اب اللہ رب العزت اپنی وحدانیت کے بارے میں بتا رہے ہیں. واٹ از وحدانیت؟ اللہ کی توحید، اللہ رب العزت کی وننس آف اللہ، مونوتھیزم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ایک اللہ ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. وہ ہم پہلے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر ایکسپلین کرتے ہیں انشاءاللہ. تو اللہ، پھر اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا ہو. لا، لا جہاں پر بھی آئے گا نا، یاد کر لیں اس کا میننگ ہمیشہ کے لیے. لا کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں، نہیں، نو. ٹھیک ہے. کہیں پر بھی آئے گا لا کا ترجمہ ہوگا نہیں. ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھتے ہیں لا، تو یہ اس کا ترجمہ ہوگا نہیں. یہ نیگیٹو پارٹیکل ہے، مطلب کسی چیز کو نگیٹ کر دیتا ہے. نہیں، شروعات ہو رہی ہے نہیں سے. اللہ، پھر سمجھ لیں اللہ کے بعد ایک کوما ہے. عربی زبان میں کوما، فل سٹاپ کچھ بھی نہیں ہوتا. اور یہ جو آیت ہوتی ہے یہ بھی فل سٹاپ نہیں ہوتا ہے. جو اینڈ میں آیت ہوتی ہے نا، ہم سمجھتے ہیں فل سٹاپ ہے، یہ فل سٹاپ نہیں ہوتا. کبھی کبھی اس کے آگے یہاں سے کنٹینیو بھی ہو جاتی ہے بات. ٹھیک ہے. تو فل سٹاپس یہاں پر ہوتے ہیں، یہ جو کوما فل سٹاپ ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں. تو اللہ، لا، لا کا مطلب ہے نہیں. الہ، الہ اس کے بھی روٹ لیٹر ہیں حمزہ، لام، ہا. یعنی یہ اس ورڈ سے بنا ہے. تو دیکھیں الہ میں بھی یہ آئے گا، اللہ میں بھی یہ آئے گا. تو دونوں روٹ لیٹر، اللہ، اللہ اور الہ دونوں کے سیم روٹ لیٹر ہیں. اللہ، لا کا مطلب نہیں، الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود. معبود کس کو کہتے ہیں؟ جس کی کیا کی جائے؟ ورشپ کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، اس کو کہا جاتا ہے معبود. ٹھیک ہے. تو یہاں پر الہ کا ترجمہ ہم کریں گے معبود، یا انگلش میں ہم کہتے ہیں لارڈ. ٹھیک ہے. لیکن انگلش کا ترجمہ کبھی بھی الہ اور اللہ کا کوئی بھی نام ایسا نہیں جو انگلش کا ترجمہ سے پورا ہو جاتا ہو. ٹھیک ہے. تو ہاں، نہیں، مددگار دوسرا ہے ہمارے پاس. اور بھی مددگار کے لیے اور بھی ناصر ورڈ ہے، اللہ رب العزت کا نصیر ورڈ ہے. تو الہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ نے کہا اللہ، لا نہیں، الہ معبود، نہیں ہے کوئی معبود. اب پہلے کہہ دیا نہیں ہے کوئی ڈیٹی، نہیں ہے کوئی لارڈ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی گاڈ، نہیں ہے کوئی گاڈس. اللہ نے سب سے پہلے یہ کہا نہیں ہے کوئی گاڈس. تو کون ہے پھر؟ اللہ ہوا. پھر اللہ کہہ رہے ہیں، تو سمجھ آیا اتنا ترجمہ آپ لوگوں کو؟ اللہ مطلب اللہ، لا کا مطلب نہیں، الہ کا مطلب معبود. معبود یعنی جس کی عبادت کی جائے. یہ معبود کیسے بنا ہے اور وہ سب بھی ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے دیکھیں گے، سارے ورڈز کو بھی. اللہ، لا نہیں، الہ معبود یعنی جس کی ورشپ کی جائے، لارڈ. اللہ، اب اللہ ہمیشہ کسی بھی چیز کو ایکسیپشن دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ نکال کے الگ کر دیتا ہے. اب جیسے ہم کہیں گے یہ سارے پھل خراب ہو چکے ہیں سوائے اس کے. ٹھیک ہے. تو ہم نے کیا کہا؟ سارے خراب ہو گئے سوائے اس کے. تو وہ یعنی ایک الگ ہے، اچھا ہے، اس کو نکال دیا. تو اللہ، اللہ کا مطلب ہوتا ہے سوائے، ایکسپٹ. ٹھیک ہے.
इल्ला का क्या मतलब होगा? सिवाय, एक्सेप्ट, एक्सेप्टिव पार्टिकल इसको कहा जाता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे इल्ला, इल्ला का तर्जुमा हमेशा आएगा सिवाय। क्या आएगा? सिवाय, एक्सेप्ट। ठीक है, हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। इसको एक्सेप्टिव पार्टिकल भी कह सकते हैं, जो क्या करता है, सारे उसमें से निकाल के किसी चीज को बाहर कर देता है ना। हम कहते हैं सब सब बच्चे खराब हैं, ये बच्चा बहुत अच्छा है। सब बच्चे अच्छे हैं, ये बच्चा बहुत खराब है। तो इस तरीके से हम कह रहे हैं कि इसके अलावा सारे अच्छे हैं। तो ये सिवाय का तर्जुमा लाएगा, एक्सेप्ट का तर्जुमा आएगा। ठीक है, अल्लाह, ला नहीं, इलाहा माबूद, यानी जिसकी इबादत की जाए, इल्ला सिवाय, हुआ। अब आप लोगों को एक काम करना है अपनी बुक के अंदर। ठीक है, जब आप बुक्स बना लें, ठीक है, अपने नोट्स जहां पर भी बनाएंगे, तो आपको एक काम करना है, उसके अंदर आपको 3 कॉलम बनाने हैं। ठीक है, इस तरीके से। और ये कॉलम की हेडिंग हम आपको पहले बताते हैं। इस कॉलम की जो हेडिंग होगी वो क्या होगी? हुरूफे, सॉरी, हुरूफे जर। क्या होगी? हुरूफे जर। यहाँ नहीं लिखना जहां हम लिख रहे हैं, हमारे पास जगह की कमी है, ये यहाँ लिखना है आपको। ठीक है, ऊपर हेडिंग में इस जगह पर लिखना है हुरूफे जर। फिर यहाँ पर लिखना है जमीर मुत्तसिल, जमीर मुत्तसिल, जमीर मुत्तसिल, MUTTASSIL, मुत्तसिल। और यहाँ पर लिखना है जमीर मुनफसिल, जमीर, हम एक्सप्लेन करेंगे क्या चीजें हैं ये। जमीर मुनफसिल, एक है मुत्तसिल, एक है मुनफसिल, और पहला है हुरूफे जर। हम इसके इंग्लिश नाम भी बता देते हैं आप लोगों को, जमीर मुत्तसिल, जमीर मुनफसिल और हुरूफे जर। ठीक है, चले हम आपको इंग्लिश नाम बताते हैं। अगर हम कोई चीज रब कर देते हैं तो उसके लिए फिक्र ना करें, हम आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे, तो कोई चीज छूट जाती है तो उसके लिए परेशान ना हो। ठीक है, चले, इसका इंग्लिश नाम क्या है? तीनों कॉलम का, इसका नाम है प्रेपोजिशन, इसका नाम है, जमीर हमने मुत्तसिल पहले लिखा था ना, अटैच प्रोनाउन, अटैच्ड प्रोनाउन। और यहाँ पर होगा डिटैच प्रोनाउन, डिटैच्ड प्रोनाउन। ये सब हेडिंग है, हाँ, ये सारी कोई हेडिंग है, हमने आपको बताइए कॉलम के अंदर क्या लिखना है नीचे की तरफ, वो हम आपको बताते जाएंगे जब जब कुरान में वो चीजें आती रहेंगी, सूरे में वो चीजें आती रहेंगी। और पहला कॉलम है प्रपोजिशन, हुरूफे जर। दूसरा कॉलम है अटैच प्रोनाउन, जमीर मुत्तसिल। तीसरा कॉलम है डिटैच्ड प्रोनाउन, जमीर मुनफसिल। हम एक्सप्लेन करते जाएंगे एक एक चीज को जैसे जैसे आएगी। हम ये भी बता देते हैं इसके अंदर कितने कितने वर्ड्स आएंगे, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे, 2 2 हरूफ के, 3 3 हरूफ के। तो वो आपको मार्क वो करके रख लेना है। इसके अंदर 17 वर्ड्स होंगे, इसके 14 और इसके 14। तो आप 1 2 3 नंबर डाल के रख दें। और छोटे छोटे वर्ड होंगे जैसे बी, इन द, मिन, इस तरीके के छोटे छोटे अल्फाज होंगे। तो वो आपको लिखते जाना और उसका मीनिंग लिखते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 17 अल्फाज आएंगे प्रेपोजिशन में, और बाकी दोनों कॉलम में 14 14 अल्फाज आएंगे। ठीक है, चले अब हम आगे बढ़ते हैं जमीर मुत्तसिल की तरफ, जमीर मुनफसिल की तरफ। वो एक्सप्लेन करते जाएंगे ना, आप लोगों को पता चलता जाएगा। और हम आपको बताते भी जाएंगे कि ये किसको, आपको कौन से कॉलम में लिखना है, फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में। चले, कहाँ आ गए हम? अल्लाह, अल्लाह, ला नहीं, इलाहा माबूद, माबूद जिसकी इबादत की जाए, या कोई डीटी, या कोई लॉर्ड, या गॉड, या गॉडेस, ये सब तर्जुमे आप कर सकते हैं। गॉड तर्जुमा कर दें या फिर माबूद तर्जुमा करें। ठीक है, अल्लाह
لا نہیں، الہ معبود، الا سوائے، ایکسپٹ، ہوا۔ ہوا جو ہے یہاں پر یہ ہے ضمیر منفصل، ضمیر منفصل، منفصل، منفصل کے اندر دیکھیں ایک ورڈ آ رہا ہے فاصلہ، ٹھیک ہے، فاصلہ، منفصل کا مطلب ہوتا ہے ڈیٹیچ، جو کسی سے اٹیچ نہیں ہوا ہے، جو کسی سے جڑ کر نہیں لکھا ہوا۔ تو منفصل کا مطلب ہوتا ہے جو جڑا ہوا نہیں ہے، جو الگ ہے۔ یہ دیکھیں ہوا اللہ سے جڑا ہوا دکھ رہا ہے کہیں؟ نہیں دکھ رہا، الگ ہی ورڈ ہے، تو ہم اس کو ڈیٹیچ پروناؤن کہیں گے یا ضمیر منفصل کہیں گے۔ لاسٹ والے کالم میں آپ کو پہلا ورڈ لکھنا ہے ہوا، ہوا، ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، ہی، اور سم ٹائمز اٹ۔ ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک مرد، وہ ایک میل، تو ہوا کا میننگ ہوگا وہ۔ تو آپ کا لاسٹ کالم کا فرسٹ ورڈ ہے ہوا، ہوا کا مطلب ہے وہ، مطلب ہی یا پھر اٹ، یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہوا جو ہے نا یہ ضمیر منفصل ہے۔ اب ضمیر کس کو کہتے ہیں، ضمیر کس کو کہتے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ابھی اگر ہم ایک بات کہہ رہے ہیں کہ حامد ایک لڑکا ہے، وہ ممبئی میں رہتا ہے، آپ نے کیا کہا پہلی لائن میں؟ حامد ایک لڑکا ہے۔ دوسری لائن میں آپ نے یوں نہیں کہا کہ وہ حامد ممبئی میں رہتا ہے، حامد کھانا کھاتا ہے، حامد پانی پیتا ہے۔ آپ ہر لائن میں حامد 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 نہیں کریں گے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ حامد کی جگہ دوسرے ورڈز یوز کر رہے ہیں۔ حامد ایک لڑکا ہے، وہ ممبئی میں رہتا ہے، تو حامد کی جگہ جو ورڈ یوز ہو رہا ہے وہ، تو وہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ضمیر ہے، پروناؤن ہے۔ تو ضمیر کا مطلب ہوتا ہے ناموں کی جگہ استعمال ہونے والے ورڈز، ناموں کی جگہ استعمال ہونے والے ورڈز، ٹھیک ہے۔ ممبئی ایک جگہ ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، تو کیا آ گیا؟ پہلے آپ نے ممبئی کہا اور وہ، پھر آپ نے دوسری مرتبہ کہا لندن ایک جگہ ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، تو آپ نے پہلے میں لندن کہا لیکن دوسری لائن میں پھر آپ نے لندن نہیں کہا، آپ نے کہا وہ بہت خوبصورت ہے۔ تو جو بھی نام ہوں گے اس کی جگہ پر کوئی ورڈ یوز ہوگا اس کو کیا کہتے ہیں؟ پروناؤن، پروناؤن۔ ناؤن کا مطلب ہوتا ہے نام، اور پروناؤن کا مطلب ہوتا ہے نام کی جگہ استعمال ہونے والے ضمیر، ٹھیک ہے۔ تو ہوپ فلی آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہوگا۔ یہ ابھی بالکل شروع ہے نا، تو ایسا لگ رہا ہوگا کہ بہت زیادہ گرامر ہے، لیکن جب ہم تھوڑے دنوں میں آپ کو ضمیر متصل کہیں گے آپ کو پورا پتا ہوگا کہ ہاں ضمیر متصل یہ ہوتا ہے، ضمیر منفصل یہ ہوتا ہے۔ ہم بہت مرتبہ اس چیز کو ریپیٹ کریں گے، تو بالکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ چیزیں کہ ہمیں دوبارہ سے آئیں گی یا نہیں آئیں گی۔ گرامر بہت مرتبہ ریپیٹ ہوگا کیونکہ بہت ساری جگہ پر یہ سارا یوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں پروناؤن، اور متصل کیوں کہا اور منفصل کیوں کہا؟ متصل مطلب جو جوڑ کر لکھ دیا جاتا ہے کسی بھی ورڈ سے، اور متصل منفصل دیکھیں یہ جو فاصلے سے لکھا ہوا ہے نا، اللہ میں یہ ہوا ملا ہوا نہیں ہے، تو یہ الگ الگ لکھا ہوا ہے، تو اسی لیے اس کو منفصل کہا جاتا ہے۔ اور متصل کا مطلب ہوتا ہے مل جانا، جڑ جانا، تو وہ جب آئے گا جب ہم دیکھیں گے، ابھی تو ہم منفصل پڑھ رہے ہیں تو منفصل کو دیکھتے ہیں۔ تو اب ترجمہ ہم نے آپ کو ہوا کا بتا دیا، ہوا کا مطلب ہے وہ، ہی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ، لا نہیں، الہ معبود یعنی کہ گاڈ، الا سوائے، ایکسپٹ ہوا وہ یعنی ہی، اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے وہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ یعنی وہی کیا ہے؟ معبود برحق ہے، وہی ہمارا لارڈ ہے، اسی کے سامنے جھکنا ہے، اسی کے سامنے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ معبود، جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ معبود صرف اور صرف اللہ ہے۔ اب تم چاہے جس کو بھی بناتے پھرو، کسی نے عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے بنا لیا خدا، عیسیٰ علیہ السلام کو بنا لیا کرسچنز نے خدا، اور جو مشرکان مکہ تھے اور جو انہوں نے دوسری دیوی دیوتاؤں کو بنا لیا مشرکان مکہ
ملائکہ کہتے تھے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں، نعوذ باللہ. تو کسی نے خدا کسی کو بنا دیا، کسی نے کسی کو بنا دیا، کسی نے گائے کو بنا دیا، کسی نے کسی اور چیز کو بنا دیا. اللہ نے فرمایا جو کہتے رہو کہو، لیکن تمہارا معبود صرف ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ. وہی ہے، وہ ہی معبود ہے. ٹھیک ہے. آگے کیا کہا؟ اس کی ابھی بات جاری ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ الحی ہے، القیوم ہے. اللہ رب العزت نے اپنی دو ایٹریبیوٹس، دو صفات بیان کی. دو ایٹریبیوٹس. اب یہ جو ہے نا الحی، اس کے روٹ لیٹر کیا ہیں الحی کے؟ ہا یا یا. ہا یا اس کے روٹ لیٹر ہیں. ہا یا سے حیات بنا ہے. حیات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زندگی. ٹھیک ہے. تو الحی کا مطلب ہوتا ہے زندہ. زندہ. ٹھیک ہے. اللہ کیا ہے؟ زندہ ہے. اور یہ کیسا زندہ ہے؟ یہ ایسے زندہ نہیں ہے کہ کسی نے اس کو زندہ کیا تو یہ زندہ ہوا. اب ہماری جو زندگیاں ہیں وہ اللہ رب العزت کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اللہ ہمیں زندہ نہ کرتا تو ہم زندہ نہ ہوتے. اللہ رب العزت کو نہ کسی نے زندہ کیا، نہ مطلب اس کے، وہ کسی سے زندہ نہیں ہے، وہ خود اپنی ذات میں زندہ ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، اور ہمیشہ رہے گا. تو وہی ایک واحد ذات ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، کبھی فنا نہ ہوگی، کبھی مطلب وہ باقی رہنے والی ذات ہے. تو یہاں پر الحی کا مطلب ہوتا ہے. اچھا، اور ایک ورڈ ہے یہاں پر، ال جو ہوتا ہے نا، ال کسی بھی چیز کو خاص کر دیتا ہے، کوئی بھی ورڈ کو خاص کر دیتا ہے، مطلب پراپر کر دیتا ہے. اور انگلش میں جو ہے نا اس کا ترجمہ ہوتا ہے دا، THE. اردو میں کوئی ترجمہ نہیں ہوتا اس کا ال کا، بس وہ خالی موجود ہے تو اس سے پتا چل جاتا ہے یہ خاص ہے. تو اللہ رب العزت کی تو تمام صفات، تمام ایٹریبیوٹ خاص ہیں. تو یہاں پر اللہ کے ہر نام کے آگے ال لگتا ہے. ٹھیک ہے. تو ال کا مطلب ہے، مطلب کچھ نہیں ہے، دا انگلش میں دا میننگ ہے، اور ہائی کا مطلب ہے زندہ. ٹھیک ہے. اللہ زندہ ہے، اور وہ زندہ ہے اسی لیے تو کیا ہے؟ القیوم ہے. القیوم یہ کائے سے بنا ہے؟ اس کے بھی ہم نے سب چیز کے روٹ لیٹر ہم بتاتے جا رہے ہیں، یہ بعد میں بھی آپ لوگوں کو کام آئیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ روٹ لیٹرز بھی آپ لوگ یاد کرتے رہیں. قاف، واو، میم. القیوم کے روٹ لیٹرز ہیں قاف، واو، میم. وہ موٹا والا قاف، وہ جو بڑی قاف. قاف، واو، میم. قیوم کا مطلب ہوتا ہے قائم رکھنے والا، تھامنے والا، سسٹینر، یعنی ہر چیز کو تھامنے والا. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی ذریعے سے یہ ساری دنیا کیا ہوئی ہے؟ تھمی ہوئی ہے، جمی ہوئی ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی اس پوری کائنات کے نظام کو تھاما ہوا ہے. وہی سسٹینر ہے، وہی قائم کرنے والا ہے. اللہ رب العزت کا حکم اس کائنات پر سے ہٹ جائے تو یہ پوری کائنات کیا ہو جائے؟ درہم برہم ہو جائے. یہ پوری ٹکرا کر نیست و نابود ہو جائے. یہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہی یہ سورج نکل رہا ہے، یہ چاند نکلتا ہے، یہ دن و رات ہوتے ہیں، ہم سانس لیتے ہیں، ہم بول پاتے ہیں، آپ سن رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے حکم سے ہو رہا ہے. تو اللہ نے کیا کیا؟ اس پورے نظام ہستی کو کیا کیا ہے؟ قائم رکھا ہوا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کا ایک نام ہے، صفاتی نام، القیوم، تھامنے والا، قائم کرنے والا. ٹھیک ہے. تو یہ پہلی آیت ہماری، سیکنڈ آیت ہو گئی. انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ ریپیٹ کرتے ہیں. اللہ، اللہ، لا نہیں، الہ معبود، معبود یعنی جس کی عبادت کی جائے، اللہ سوائے، ہوا اس کے، اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، الحی ہمیشہ سے زندہ، القیوم قائم رکھنے والا، تھامنے والا، سسٹینر. الحی یعنی ایور لیونگ ہے نا، ہمیشہ زندہ، ایور لیونگ ہمیشہ زندہ. اور القیوم دا سسٹینر آف آل دیٹ ایگزسٹ، یعنی ہر وہ چیز جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے اور جو ہمیں نہیں دکھائی دے رہی، وہ سب کا تھامنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. سب کا قائم کرنے والا اللہ ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی توحید کا بیان کیا.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید جو ہے شرک سے پاک ہے. اور دیکھیں ساری دنیا یا ایمان والے مسلمان بھی جانے انجانے میں کہیں نہ کہیں کیا کر دیتے ہیں، شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے شرک ایک ایسا گناہ کہا ہے کہ جس کی معافی نہیں، باقی تمام گناہوں کو وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا. آگے آیتوں میں بھی پڑھیں گے ہم. اللہ نے فرمایا کہ اللہ جس گناہ کو چاہے معاف کر دے، لیکن شرک کو وہ کبھی نہ معاف کرے گا. اور شرک کتنے طریقے کے ہوتے ہیں؟ 3 طریقے کے. شرک ربوبیت میں ہوتا ہے. شرک پھر ربوبیت، ربوبیت یعنی اس کے رب ہونے میں. اللہ رب العزت کے رب ہونے میں اگر کوئی شریک کر دے. اللہ رب ہے، رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا. اللہ رب العزت کیا ہے؟ ہمارا کریٹر ہے. اللہ رب العزت ہمارا سسٹینر ہے. اللہ کی ربوبیت میں اگر کوئی کیا کر دے، شرک کر دے، تو وہ کیا ہے؟ شرک پھر ربوبیت. تو اللہ کے رب ہونے میں کیسے شریک کر رہے ہیں؟ جیسے ابھی ہم نے آپ لوگوں کو بتایا کہ کسی نے کسی کو رب کہہ دیا، کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا، کسی نے دیوی دیوتاؤں کو کہہ دیا، کسی نے لکڑی پتھروں کو کہہ دیا، تو کسی نے انسانوں ہی کو اپنا رب بنا دیا. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کسی نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا. تو کوئی رب بنا لینا، اس رب کا مطلب ہوتا ہے جس کا حکم چل رہا ہے تو وہ حکم کیا ہے؟ ہم اس کا ماننے لگے، ہم اس کے آگے جھکنا شروع کر دیں. تو رب کی ذات واحد ایک ہے، اللہ کی ذات. نہ عیسیٰ علیہ السلام رب ہیں، نہ عزیر علیہ السلام رب ہیں، نہ فرشتے رب ہیں، اور نہ فرشتے اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ کچھ چیزوں کو اٹھا لیتے ہیں. اب جیسے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے کیا ہے؟ کہ عبداللہ ہیں. اور قرآن میں یہ آیتیں آتی ہیں، ابھی ہم پڑھیں گے. وہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے کہتے انی عبداللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. سب سے پہلی بات جو انہوں نے کہی تھی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. پھر اللہ نے کہا کہ رسول اللہ ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں. لیکن جو جو کرسچنز ہیں انہوں نے کس چیز پر فوکس کر دیا؟ کس چیز کو زیادہ ہائی لائٹ کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ روح اللہ ہیں، اللہ کی روح ہے ان میں. تو ان لوگوں نے یہی چیز کو کیا کر لیا؟ اٹھا لیا کہ وہ روح اللہ ہے، یعنی کہ نعوذ باللہ وہ خود ہی خدا ہے. تو ہم متشابہات کے بارے میں جب پڑھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 7 میں، تو یہ سب چیزیں دیکھیں گے. تو شرک کس چیز میں ہو سکتا ہے؟ رب ہونے میں. کہ لوگ رب ہونے میں بھی لوگوں نے کیا کر دیا؟ انسانوں کو رب بنا دیا، کسی کو چیزوں کو رب بنا دیا، جانوروں کو تک نعوذ باللہ رب بنا دیا لوگوں نے. دوسرا ہوتا ہے شرک فل الوہیت. الوہیت الہ سے بنا ہے. الہ کا مطلب ہے معبود، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں مطلب کہ ہم کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے، ہم کسی اور سے مدد نہیں مانگ سکتے، ہم کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. کسی انسان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہیں ہماری سنتے ہیں. آپ لوگ سمجھ جائیں، ہم بند الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ کسی انسان کو اللہ رب العزت کا نعوذ باللہ یہ معبود بنانا ہی ہے. جب ہم کسی اور سے دعائیں کرنے لگتے ہیں، اس کا مطلب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کو ہم نے اپنا معبود بنا دیا. تو لوگوں نے یہاں تک کر دیا کہ سجدے بھی کر دیے اللہ کے علاوہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں. یعنی اس سے پہلے کی جو شریعتیں تھیں اس میں سجدہ ہوا کرتا تھا. جو بڑے آقا ہوتے تھے، بڑے جو وہ ہوا کرتے تھے، تعظیم والے لوگ ہوتے تھے، تو ان کے لیے پہلے کیا ہوتا تھا؟ تعظیمی سجدہ ہوتا تھا. مطلب عزت دینے کے لیے ان کے سامنے جھک جایا کیا کرتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع فرما دیا کہ تم مجھے بھی سجدہ نہیں کرو گے، یعنی تم میرے سامنے بھی نہیں جھکو گے. جھکنا صرف اللہ کے آگے ہے. تو کوئی اللہ کے آگے اگر مطلب عبادت کوئی کسی اور کی کرنے لگے اور مانگنے کسی اور سے شروع کر دے، تو اس نے اپنا کیا کر دیا؟ الوہیت میں شرک شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اور تیسرا جو شرک ہے، ایک ربوبیت ہو گیا، ایک الوہیت ہو گیا، اور شرک پھر اسماء الصفات. شرک فل اسماء و صفات. اللہ کے نام ہے بہت پیارے پیارے،
اللہ کی صفات ہیں بہت پیاری پیاری. ابھی ہم نے دیکھا الحی ہے، القیوم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے. کوئی کہنا شروع کر دے کہ ان کو بھی پورا غیب کا علم ہے، کوئی یوں اللہ رب العزت کی ذات کو نعوذ باللہ یا کم کر دینا یا کسی انسان کی ذات کو اٹھا کے اللہ کی برابر لے آنا، یہ شرک فی الصفات ہے. اللہ کے جو کوالٹیز ہیں، اللہ رب العزت کے جو پاور ہیں، وہ کسی اور کے اندر تصور کر لینا کہ ان کو سب پتا ہے، ان کو غیب کی بھی خبر ہے. اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو غیب کی کچھ حد تک خبریں دیں، لیکن عالم الغیب پورا علم جو غیب کا ہے وہ مکمل جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہے، وہ کسی نبی کو بھی نہیں ہے. وہ ہم قرآن میں بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی کسی کا کتنا بھی علم ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کا بھی علم دیا ہے وہ لمیٹڈ ہے. اللہ رب العزت کا علم جو ہے ان لمیٹڈ کامل ہے، باقی سب کا ناقص ہے، کم ہے. ٹھیک ہے، ہاں یہ بات الگ ہے کہ کم زیادہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ علم عطا کیا اگر پوری مخلوقات میں دیکھیں تو، لیکن مکمل تو کسی کے بھی پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ کسی انسان کے اندر ہیں. یہ بھی غیب بتا سکتے ہیں، یہ بھی ہاتھ پڑھ کے بتا سکتے ہیں، یہ بھی وہ دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ آگے فیوچر میں آپ کے پاس کیا ہونے والا ہے. تو یہ ہرگز بھی کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو جانتی ہے اور وہی کر سکتی ہے. جی جی، ہم اردو میں بھی لکھ دیتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا شرک جو ہے، شرک پہلا، پھر ربوبیت، ربوبیت سوری، یہ ہو گیا ربوبیت. دوسرا ہے، سوری اس پہ لکھنا بھی ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے، شرک فی الالوہیت. فی تو آپ لوگوں کو لکھنا آتا ہے، فی الالوہیت، الہ بنانے میں. ٹھیک ہے، الوہیت. اور لاسٹ ہے اسماء و صفات. شرک فی الاسماء و صفات، سواد فا الف تا، صفات، الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات. چلے ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. ہاں، الوہیت الہ ہونے میں، معبود ہونے میں، ربوبیت رب ہونے میں، اور اسماء و صفات یعنی اللہ کے ناموں میں کسی کو شریک کر دینا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کر دینا. ٹھیک ہے، تو یہ جو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، نجوم مطلب تاروں کے پیچھے، یا یہ سارے یہ جو چیزیں، یہ سب بھی ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے. الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات. چلیں، تو یہ تھی ہماری نیکسٹ آیت. ہم نیکسٹ آیت کی طرف جاتے ہیں، ایک مرتبہ دیکھ کر اس کا ترجمہ. اللہ لا نہیں، الہ معبود، اللہ سوائے، ہوا وہ، اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے وہ، یعنی وہ کون؟ وہ اللہ ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. الحی ہمیشہ زندہ، ایور لیونگ، اور القیوم سب کو تھامنے والا، سب کو قائم رکھنے والا. ٹھیک ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا، سب کو تھامنے والا، الحی القیوم. چلیں اب نیکسٹ آیت کی طرف ہم چلتے ہیں، آیت نمبر 3. ہوپ فلی آپ لوگوں کو یہ دو آیتیں سمجھ آ گئی ہوں گی انشاءاللہ. ہم اینڈ میں آپ لوگوں سے پوچھیں گے بھی کیا نہیں سمجھ آیا، تو پھر ہم آگے وہ کر دیں گے ایکسپلین انشاءاللہ. آیت نمبر 3، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. ٹھیک ہے، چلیں پہلا ورڈ ہے نزلہ. نزلہ، اس کے روٹ لیٹر ہے نون، زا، لام. یہاں پر انزل آ رہا ہے، اس کے بھی روٹ لیٹر ہے نون زا لام. نون زا لام روٹ لیٹر کا کچھ میننگ ہوتا ہے اترنا، کوئی بھی چیز کا اترنا. ٹھیک ہے،
اب اترنے سے ہی ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ اس کے اندر بات ہوگی. نزلہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے اتارا. نزلہ کا مطلب ہوگا اس نے اتارا. کس نے؟ اللہ نے. ابھی اللہ کی بات ہو رہی تھی نا، الحی القیوم. نزلہ، اس نے اتارا. اب یہ ہے نا، یہ پاسٹ ٹینس ہے. پاسٹ ٹینس. پاسٹ ٹینس یعنی فعل ماضی. فعل ماضی کا ورڈ ہے یہ. فعل ماضی کا ورڈ ہے اس نے اتارا. ہی سینٹ ڈاؤن، ہی ریویلڈ. اچھا، ایک اور بات اس کے اندر یاد رکھنے والی ہے، وہ یہ کہ یہاں پر دیکھیں نزلہ لکھا ہوا ہے اور یہاں پر انزلہ ہے. دونوں کا ترجمہ ہے اس نے اتارا. ٹھیک ہے، دونوں کا سیم ترجمہ ہے اس نے اتارا. تو پھر ڈفرنس کیا ہے؟ ڈفرنس یہ ہے کہ نزلہ کے اندر دیکھیں آپ، شد لگی ہوئی ہے، تشدید، شدہ ہے. شدہ کا مطلب ہوتا ہے توڑ توڑ کر اتارنا. ٹھیک ہے، ایک بار میں نہیں اتارنا بلکہ ٹکڑے ٹکڑے میں اتارنا. اب قرآن کریم کا جو نزول ہے وہ کیسا ہوا ہے؟ ٹکڑے ٹکڑے میں ہوا ہے. ایک ساتھ اللہ نے پوری کتاب نہیں اتاری. البتہ تورات اور انجیل جو ہے وہ ایک ساتھ اتری ہے. ایک ہی بار میں اللہ نے بلایا موسیٰ علیہ السلام کو، ایک ہی بار میں کتاب دے دی اور کہا اب جاؤ اپنی قوم کو دعوت دے دو. انجیل بھی موسیٰ علیہ السلام کو یوں ہی دے دی ایک ہی بار میں پوری کمپلیٹ، اور کہا لے جاؤ. لیکن جو قرآن کریم نازل ہوا ہے وہ کتنے ایئرس کے وقفے میں ہوا ہے؟ 23 سال. 10 سال یہاں پر 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں یہ پورا قرآن نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسے جیسا وقت تھا، جیسے فیکٹس تھے، جیسے سرکمسٹانسز تھے، اس کے حساب سے وہ آیتیں نازل ہو رہی تھی. جب پردے کی ضرورت پڑی، پردے کی آیتیں نازل ہوئیں. جب حضرت عائشہ پر الزام نعوذ باللہ لگایا گیا تو وہ اب ازواج مطہرات کی طہارت کی، جو ان کو طاہرات کہا گیا کہ مطہرات ہیں وہ. تو اس طریقے سے جو جو ضرورت پڑ رہی تھی، جنگ کے بارے میں معاملہ آیا تو جنگ کی آیتیں نازل ہوئیں. جب لوگوں نے ظلم کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر وہ سارے حساب سے جیسے جیسے ریکوائرمنٹ تھی ویسے ویسے وہ آیتیں نازل ہوتی جا رہی تھی. تو نزلہ کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے میں اترنا. لیکن ایک اور بات ہے کہ قرآن میں کہیں کہیں انزلہ ورڈ بھی آتا ہے قرآن کے لیے. نزلہ بھی آتا ہے، انزلہ بھی آتا ہے. تو قرآن ایک بار میں بھی اترا ہے، ٹکڑے ٹکڑے میں بھی اترا ہے. تو آپ نے یہ سنا ہوگا کہ قرآن ایک بار میں اتر گیا شب قدر کی رات میں. تو وہ کیسے ہوا؟ یہ معاملہ اس طریقے سے ہے کہ یہ 2 ٹکڑوں میں نازل ہوا ہے. نزول جو ہے وہ اس کے 2 حصے ہیں. وہ کیسے؟ ایک ہے لوح محفوظ. لوح محفوظ ایک ایسی کتاب ہے، ایک سیل ٹیبلٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس. ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے. یعنی دنیا جب سے بنی، دنیا جب ختم ہوگی، وہ شروع سے لے کر آخر تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے. تو وہ جو لوح محفوظ ہے ہماری اللہ رب العزت کے پاس، اس کتاب کو، سوری ہم کتاب کی جگہ باکس بنا دیا. تو جو کتاب ہے لوح محفوظ وہ ہے اللہ کے پاس. ٹھیک ہے، اب وہاں سے لوح محفوظ سے جو فرشتے تھے پہلے آسمان پر قرآن کو لے کر آ گئے قدر کی رات میں. شب قدر کی رات میں ہم کہتے ہیں نا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو انزلہ دیکھیں وہاں پہ ورڈ آیا، نزلہ ورڈ نہیں آیا. انا نزلہ نہیں آیا، انا انزلنا، نازل کیا. ایک بار میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا قرآن نازل کر دیا. اب پہلے آسمان پر آ چکا ہے یہ قرآن پورا ایک بار میں. اب 23 ایئرس کے وقفے میں دنیا پہ اتارا گیا. تو انزلہ اوپر سے یہاں پر آیا، اور نزلہ یہاں آسمان دنیا سے لے کر نیچے آیا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہ کبھی نزلہ ورڈ بھی آئے گا اور انزلہ ورڈ بھی آئے گا. قرآن کی کوئی بھی بات یہ نہ سوچے کہ کانٹرری ہے. اللہ رب العزت نے جو الفاظ استعمال کیے وہ بہت بیوٹیفلی قرآن میں. وہ بات الگ ہے کہ ہماری عقلیں وہاں تک نہیں پہنچ پاتی ہیں، تو انسان پھر وہ کر دیتا ہے کہ یہ تو بات یہاں پر ایسی ہے اور وہ تو وہاں ایسی ہے. لیکن کوئی بات قرآن کی ایک دوسرے سے کلیش نہیں ہوتی، ٹکراتی نہیں ہے. ایک دوسرے کو کیا کرتی ہے؟ سپورٹ کرتی ہے. سب کمپلیمنٹری ہے، کانٹرری کچھ بھی نہیں ہے. سب ایک دوسرے کو مطلب مدد کر رہی ہوتی ہیں بات کو ایکسٹرا سمجھانے میں. ٹھیک ہے، تو ایک بار میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ شب قدر کی رات میں آیا. پھر قدر کی رات سے پوری دنیا میں جو دنیا میں آیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ 23 سال کے عرصے میں آیا.
تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں لوح محفوظ سے جو فرسٹ پارٹ ہے وہ انزلہ ہے، اور پھر یہ آسمان سے، یہ جو آسمان دنیا ہے وہاں سے دنیا پہ جو آیا ہے وہ نزلہ ہے، ٹھیک ہے، ٹکڑے ٹکڑے میں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ نزلہ، اس نے نازل کیا، ہی سینٹ ڈاؤن، ہی ریویلڈ، کس نے؟ اس نے، وہ جو ابھی ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا، اللہ نے، ہی ریویلڈ، علیکا، علیکا، دیکھیں آپ لوگوں کا پہلا ورڈ آ گیا، دونوں کالم کا جو آپ نے بنائے تھے، اللہ اور کا، اللہ اور کا، یہ دو ورڈ ہیں، اللہ اور کا۔ اب سب سے پہلا جو پریپوزیشن حرف جر کا کالم ہے اس کے اندر لکھ دیں اللہ۔ اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر، اوپر، آن، اپون، پر، اوپر، آن، اپون، یہ ہوتا ہے اللہ کا میننگ۔ اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کے اندر سے کیا روٹ، یہ جو ہم نے جو آپ کو 17 14 ورڈ بتائے، اس کا کچھ بھی روٹ لیٹر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حروف ہیں، حروفوں کے روٹ لیٹر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ الگ صرف ان کا ترجمہ ہم نے یاد کرنا ہوتا ہے، اور یہ بائی دا کمپلیشن آف سورہ آپ لوگوں کو مگ اپ ہو چکا ہوگا، پورا رٹ چکا ہوگا، آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ اللہ کا مطلب ہے پر، ٹھیک ہے؟ تو اللہ ہو گیا پر، یہ آپ کو پریپوزیشن حروف جر میں لکھنا ہے پہلا ورڈ۔ اب آ گیا کا، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ سے جڑ کر لکھا ہوا ہے، تو کیا ہونا چاہیے؟ یہ اٹیچ پروناؤن، کیا ہونا چاہیے؟ اٹیچڈ پروناؤن، یعنی ضمیر متصل۔ ضمیر متصل کا مطلب ہوتا ہے، متصل کا مطلب ہوتا ہے جڑا ہوا، اور متصل میں کا میننگ ہوتا ہے آپ، یور، یور کا ترجمہ ہوتا ہے یور، آپ۔ اور جنرلی بہت ساری جگہ پر جہاں پر بھی کا آئے گا نا قرآن کریم میں، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوگا۔ دیکھیں اللہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پکار رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کے اوپر نازل ہوا۔ اللہ نے بہت ہی کم قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف 4 مرتبہ آیا محمد کر کے، وہ بھی ایکسپلینیشن کے لیے، اور 1 مرتبہ آیا احمد کر کے۔ باقی کہیں پر بھی جب بھی اللہ نے پکارا، محبت سے پکارا، بہت پیارے پیارے ایٹریبیوٹ سے پکارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صفاتوں سے پکارا، ٹھیک ہے؟ تو نزلہ مطلب اس نے نازل کیا، یعنی اللہ نے نازل کیا، اللہ، اللہ کا ہم نے ترجمہ کیا بتایا؟ پر، اور کا مطلب آپ، آپ پر۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیں، یہ جو حروف جر ہوتے ہیں نا، حروف جر، جب آپ اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے نا، اردو میں دیکھیں، غور کریں، اردو میں، انگلش میں نہیں، اردو میں جب آپ ترجمہ کریں گے تو پہلے آگے کے ورڈ کا ترجمہ کریں گے، پھر حرف جر کا ترجمہ کریں گے۔ جب بھی حرف جر آ جائے، کوئی بھی حرف جر آ جائے، تو اردو میں پہلے آگے کا ورڈ کا ترجمہ کریں، بعد میں حرف جر کا ترجمہ کریں۔ پہلے حرف جر کا ترجمہ نہیں کریں گے ورنہ ترجمہ الٹا ہو جائے گا۔ پر آپ، اس نے نازل کیا پر آپ، نہیں جم رہا نا جملہ نہیں ہو رہا پراپر، تو کیا ہم ترجمہ کریں؟ نازل کیا اس نے آپ پر، ٹھیک ہے، آپ کے اوپر یا آپ پر۔ تو انگلش میں بالکل سیدھا چلے گا، ہی ریویلڈ اپون یو، ہی ریویلڈ اپون یو، تو یہ انگلش میں کوئی اس میں الٹا نہیں آئے گا۔ تو چلے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ نزلہ، ہی سینٹ ڈاؤن، ہی ریویلڈ اپون یو الکتاب، الکتاب ہم نے ال کہا، ال کا مطلب ہوتا ہے خاص، اور اس کے روٹ لیٹر ہیں کاف، تا، با۔ کتاب کے روٹ لیٹر کیا ہیں؟ مادہ کیا ہے؟ کاف، تا، با۔ کتاب کا مطلب سب کو پتا ہے، کتاب، بک۔ تو خاص کتاب کون سی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی ہے؟ وہ قرآن کریم ہے، اسی لیے وہ خاص کتاب ہے، اسی لیے ال کے ساتھ آ رہا ہے، دا بک، ٹھیک ہے؟ خاص کتاب یعنی القرآن۔ تو ہم نے پہلا حصہ مکمل کیا، نزلہ اس نے نازل کیا، اللہ پر، کا آپ پر، الکتاب خاص کتاب، یعنی کتاب، خاص ورڈ یوز نہیں کریں گے، یہ ہم آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اس نے نازل کی آپ پر کتاب، بالحقی، لیں آپ کے پاس دوسرا وہ آ گیا پریپوزیشن، بی، دوسرا پریپوزیشن ہے اللہ کے نیچے لکھیں بی، بی
حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، حرف جر پریپوزیشن. بی کا ترجمہ کبھی آتا ہے ساتھ، کبھی آتا ہے کہ بی کے ترجمے بہت سارے آئیں گے، جیسا بھی سینٹینس ہو اس کے حساب سے ہم نے بنانا ہے. ٹھیک ہے، تو بی کا ترجمہ کچھ بھی فکس نہیں ہے، جو سینٹینس میں پراپر بیٹھ جائے وہ ہوتا ہے بی کا ترجمہ. بی کا ترجمہ یہاں پر ہو جائے گا ان، ساتھ، یہ سب ترجمے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بی کا ترجمہ یہاں ہے، بی کا ترجمہ یہاں پر ہے ساتھ، ود، یا پھر ان. بسم اللہ، ان دا نیم آف اللہ، کوئی کہتا ہے ود دا نیم آف اللہ، ہے نا، اللہ کے نام سے، کوئی کہتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ. تو بی کا ترجمہ کبھی ساتھ بھی ہو جاتا ہے، کبھی سے بھی ہو جاتا ہے، کبھی ان بھی ہو جاتا ہے، کبھی ود بھی ہو جاتا ہے. جیسے بھی سینٹینس میں وہ بیٹھ جائے ویسا ہم بی کا ترجمہ کرتے ہیں. تو بی بھی حرف جر ہے. اور یہاں پر ورڈ آیا اس کے بعد الحق. الحق، وہی خاص ورڈ ہو گیا، دا ترجمہ آ گیا اس کا انگلش میں. اردو میں کوئی ترجمہ نہیں. حق کے روٹ لیٹر ہیں سوری ہم نے کیسے لکھ دیا، قاف قاف، قاف قاف اس کے روٹ لیٹر ہے. حق کا مطلب ہوتا ہے ٹروتھ، حق کا مطلب ہوتا ہے ٹروتھ، اور اردو میں حق کا مطلب ہوتا ہے حق، سچ. ٹھیک ہے، سچ کے ساتھ، حق کے ساتھ. اور ترجمہ ہم الٹا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ حرف جر ہے، اسی لیے آگے کے ورڈ کا پہلے ترجمہ کر دیں اور پھر بی کا ترجمہ کریں. حق کے ساتھ کہاں تک پہنچ گئے ہم؟ اس نے نازل کیا آپ پر کتاب حق کے ساتھ. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. اس نے نازل کی آپ پر کتاب حق کے ساتھ. مصدقن، مصدقن کے روٹ لیٹرز ہیں سواد، دال، قاف. صدق کا مطلب بھی ہوتا ہے سچ. ٹھیک ہے، صدق کا مطلب ہوتا ہے کنفرم کرنا، سچا ثابت کرنا. ٹھیک ہے، کسی چیز کو کنفرمیشن کرنا، کسی چیز کو سچا ثابت کرنا. تو مصدق کا مطلب ہوتا ہے کنفرمنگ. مصدق، میم کا ترجمہ یہاں پر ہوگا والا. کتاب ہے نا تو والی آئے گا، کتاب فیمیل ہے، والی. تو مصدق تصدیق کرنے والی. میم کا ترجمہ کبھی والی بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیں، میم کے ترجمے کبھی والے میں آتا ہے، کبھی جگہ میں آتا ہے، کبھی وقت میں آتا ہے. میم کا ترجمہ کائے میں آتا ہے؟ کبھی والے میں آتا ہے، کبھی جگہ میں آتا ہے، کبھی وقت میں آتا ہے. تو وہ جیسے جیسے آئے گا ہم بتا دیں. اب جیسے مسجد ہے تو مسجد میں میم کا ترجمہ ہے جگہ، سجدہ کرنے کی جگہ مسجد. ٹھیک ہے، اور والی، والی کا ترجمہ تو یہاں پر دیکھ لیں، مومن ایمان والا، مسلم اسلام قبول کرنے والا. ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے میم کا ترجمہ والے میں بھی آئے گا، جگہ میں آ جائے گا، یا پھر وقت میں آ جائے گا. تو ابھی خیر جگہ اور وقت کو ہم پوز پہ رکھتے ہیں، انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. ابھی میم کا ترجمہ یہاں پر کیا ہے؟ والے. میم کا ترجمہ کیا ہے؟ والی، والا یا والی جو بھی ہے، جیسا بھی جینڈر ہوگا اس کے حساب سے. صدقہ، سچا ثابت کرنے والی یا تصدیق کرنے والی. تصدیق کرنا مطلب کنفرم کرنا. تو کیا کیا چیز کو کنفرم کر رہی ہے؟ آگے بڑھتے ہیں ہم. میم والی، مصدق تصدیق کرنے والی یا کنفرم کرنے والی یا سچا ثابت کرنے والی. آگے بڑھ رہے ہیں ہم. لیما، لیما یہ بھی دو حصے ہیں، لی اور ماں. تیسرا حرف جر آ گیا آپ کے پاس، اعلیٰ کے بعد بی آیا، بی کے بعد لی آیا. لی کا ترجمہ آئے گا لیے، لیے، اردو والا لیے، فور، لیے فور. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں ہم. لیما، ماں کا مطلب ہوتا ہے جو. اچھا، ماں کے تین میننگ ہوتے ہیں. ماں کا کبھی ترجمہ آئے گا جو، کبھی آئے گا نہیں، کبھی آئے گا کیا. کیا، نہیں، جو. یہاں پر ہے جو کا ترجمہ. ٹھیک ہے، ماں کا ترجمہ یہی تین ترجمے آئیں گے جہاں پر بھی ماں آئے گا. کیا، نہیں، جو. اور کہاں کہاں کیسے کیسے آئے گا ہم آپ کو اسی وقت بتاتے جائیں گے انشاءاللہ. یہاں پر ترجمہ ہے جو کا ترجمہ. لی، لیے، ماں جو، کے لیے جو، اس کے لیے جو.
اب یہ جو ایکسٹرا ہے نا اس کے لیے وہ ہم نے سینٹینس کو برابر رکھنے کے لیے اپنے پاس سے ایڈ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اردو میں جب ہم سینٹینس جمع پراپر بنانے لگتے ہیں تو کیا کرنا ہے, کچھ الفاظ اپنے طرف سے ڈالنے پڑتے ہیں جو کہ عربی زبان میں لکھے ہوئے نہیں ہوتے لیکن وہ اس میں موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اردو میں ہم نے لگانے پڑتے ہیں. بالحق کی حق کے ساتھ, مصدقن تصدیق کرنے والی, کنفرم کرنے والی, لیے ما جو اس کے لیے جو بین یدیہ. بینا, بینا کا مطلب ہوتا ہے درمیان, بٹوین. ٹھیک ہے. اور یدئی جو ہے, ید کا مطلب ہوتا ہے ایک ہاتھ, اور یدئی کا مطلب ہوتا ہے دو ہاتھ. ید کا مطلب ہوتا ہے ایک ہاتھ. سچ بولنے والی ہم نہیں بول سکتے, سچ سچ دکھانے والی, سچا ثابت کرنے والی یوں کہہ سکتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. بولنے والے میں ترجمہ الگ چلا جائے گا. ٹھیک ہے. بٹوین, اور ید کا مطلب ہوتا ہے ایک ہاتھ, اور بیدکل خیر, ہم کہتے ہیں نا تیرے ہاتھ میں خیر ہے, بیدکل خیر. تو ید کا مطلب ہوتا ہے ایک ہاتھ, اور یدئی کا مطلب ہوتا ہے دو ہاتھ. اب دو ہاتھ کے, ہم نے کیا کہا, دو ہاتھ کے درمیان, بٹوین دا ٹو ہینڈس. تو ہمارے بٹوین دا ٹو ہینڈس کیا ہے, کوئی بندہ اگر کھڑا ہے یہاں پر, اس کے دو ہاتھ ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا خراب سا بن گیا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم ایک بندہ یہاں پر کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کے دو ہاتھ ہے, دو ہاتھ کے درمیان کیا ہے, اس کا سامنے ہے نا, سامنے والا حصہ ہے. تو ان دونوں ورڈ کو ہم ترجمہ ملا کر دیں گے سامنے. تو جب بھی قرآن میں بینا یدئی ورڈ آئے گا, اس کا ترجمہ آپ کریں گے سامنے, دو ہاتھ کے درمیان نہیں کریں گے, بلکہ کیا کریں گے, بینا یدئی ایک ورڈ بنا دیں گے. بینا یدئی, اس کا ترجمہ ہوگا سامنے. ٹھیک ہے, سامنے. بیفور. سمجھ گئے آپ لوگ؟ یہ ہم نے آپ کو اس لیے ایکسپلین کر دیا تاکہ وہ کنفیوژن نہ ہو کہ بینا کا ترجمہ تو کہیں بیچ میں آ رہا ہے اور درمیان میں آ رہا ہے, تو یہ یہاں پر کیسے آ گیا سامنے. تو یہ سامنے, دونوں ہاتھوں کے درمیان کا جو ہمارا حصہ ہوتا ہے وہ ہمارا سامنے والا حصہ ہوتا ہے. تو سامنے ہم ترجمہ کریں گے دونوں کو ملا کے. تو قرآن میں جب بھی بینا یدئی آئے گا, جہاں بھی آئے گا, تو آپ اس کو سامنے کا ترجمہ کریں گے, بیفور کا ترجمہ کریں گے. بینا یدئی سامنے. ہی, اب یہ جو ہی ہے نا, جیسے کا تھا ویسے ہی ہے. ہی, ہی کا مطلب ہوتا ہے وہ یا اس, وہ یا اس ہوتا ہے. یہ کیا ہے, اٹیچ پروناؤن. کیوں ہے اٹیچ, ید سے جڑ کے لکھا ہوا ہے, متصل ہو گیا, تو ضمیر متصل, اٹیچ پروناؤن. ٹھیک ہے, اٹیچ پروناؤن ہے. ہی بھی آتا ہے کبھی کبھی, ہو بھی آتا ہے, دونوں ہی سیم ہے. کبھی ہی کے فارم میں لکھا ہوگا, کبھی ہو کے فارم میں. دونوں کیا ہے, اٹیچ پروناؤن, یعنی ضمیر متصل, ضمیر متصل. اور اس کا ترجمہ ہوگا اس کا, اس, ایسے ترجمے ہوں گے. تو اب ترجمہ کیا ہے, اس کے سامنے. کس کے سامنے, اس کتاب کے سامنے. جو بھی وہ آ رہی ہے کتاب دوسری, وہ پچھلی کتابوں کو کنفرم کرتی جا رہی ہے. ابھی ہم ایکسپلین کریں گے تو بات واضح ہو جائے گی. ابھی ہم صرف لفظی ترجمے کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے سامنے, بفور اٹ. تو یہاں پر ہی کا ترجمہ ہو جائے گا اٹ, بفور اٹ, اس کے سامنے, اس سے پہلے یا اس کے سامنے. اب آگے بڑھتے ہیں. وہ انزلہ, وہ جو ہے کنجنکشن ہے, حرف عطف ہے, حرف عطف, کنجنکشن. کنجنکشن کس کو کہتے ہیں, جو دو ورڈ, دو لیٹر, دو حروف یا سوری, دو ورڈز یا دو سینٹینس کو جوڑتا ہے, دو لفظوں کو یا دو جملوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے, گلو کا کام کرتا ہے, گوند کا کام کرتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کنجنکشن, جوڑنے والا. ٹھیک ہے, کنجنکشن کا مطلب ہوتا ہے جوڑنے والا. تو اس نے آگے کی بات کو پچھلی بات سے جوڑ دیا. جی چلے آگے بڑھتے ہیں. واو کا ترجمہ ہمیشہ ہوگا اور, اینڈ. ایک اور ترجمہ ہے واو کا, جب آئے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے. دو ترجمے ہیں قرآن میں واو کے, ایک ہے اور, کبھی کبھی قسم کا ترجمہ بھی ہوتا ہے. یہاں پر اور ہے, موسٹلی جو قرآن میں واو آیا ہے وہ اور کے ترجمے میں آیا. ٹھیک ہے, واو اور. انزلہ,
सेम तर्जुमा होगा, रूट लेटर भी सेम है, नून ज़ लाम रूट लेटर सेम है, तर्जुमा क्या है, इसी की तरह तर्जुमा है। लेकिन अब आप ये नहीं कहेंगे एक बार में नाजिल किया, टुकड़े टुकड़े करके नाजिल किया, ऐसे नहीं करेंगे। तर्जुमा वही करेंगे, ही रिवील्ड, उसने नाजिल किया। वो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि नज़ला है तो टुकड़े टुकड़े में नाजिल हुआ, और अनजला है तो एक साथ नाजिल हुआ। ठीक है जी, माशाल्लाह बारकल्लाहु फीकुम। ठीक है, वह अनजला, वह और अनजला उसने नाजिल किया, किसने, अल्लाह ने, उसने नाजिल किया अत-तौरात। तौरात कौन सी किताब है, जो मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई। वल इंजील, देखे वापस से वाव आ गया, सेम यही वाव आया है, वाव का तर्जुमा है एंड, और ये क्या है, हरफ अत्फ है, कंजंक्शन है, वाव का तर्जुमा फिर से आ गया, और अत-तौरात और इंजील। तौरात मतलब तौरात, यानी जो मूसा अलैहिस्सलाम पे जो किताब नाजिल हुई उसको तौरात कहेंगे, और तौरात है ना, और इंजील जो गॉस्पेल है वो उसको इंजील कहा जाता है, जो कि ईसा अलैहिस्सलाम पर किताब नाजिल हुई। ठीक है, अब हम पूरा तर्जुमा करते हैं, वो आप देखें इंशाल्लाह, फिर हम इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें आपको कौन सा लफ्ज नहीं समझ आ रहा है, उस पर गौर करें और यहाँ पर लिख दें वो वर्ड, तो हम इंशाल्लाह आपको बता देंगे। और जहां हम आ जाए, अगर नहीं समझ आया तो दिस लिख दें, हम समझ जाएंगे कि आपको नहीं समझ आया। नज़ला, ही रिवील्ड, उसने नाजिल किया, अला पर, का, आप पर। हम तर्जुमा उल्टा कर रहे हैं उर्दू में, क्योंकि हरफे जर यहाँ पर अला है। कोई भी हरफे जर आएगा, आगे के वर्ड का तर्जुमा पहले करेंगे, दूसरे वर्ड का हरफे जर का तर्जुमा बाद में करेंगे उर्दू में। नज़ला, उसने नाजिल किया, आप पर, अल किताब, खास किताब यानी कुरान करीम, उसने नाजिल की आप पर किताब, बिल हक की, बी साथ, अल हक की, हक के साथ, ठीक है, हक के साथ, मुसद्दिकन, तस्दीक करने वाली, कंफर्म करने वाली, तस्दीक करने वाली, कंफर्म करने वाली, सच्चा साबित करने वाली। जो कुरान करीम है वो सच्चा साबित कर रही है, किसको, लिमा बैना यदैहि, ली लिए, मा जो, उसके लिए जो, या उसको जो, यूं भी कह सकते हैं, दैट विच, उसको जो, उसके लिए जो, बैना यदई, तो बैना यदई का दोनों को मिला के हम तर्जुमा करेंगे, दो हाथों के सामने ये तर्जुमा करेंगे नहीं, बल्कि दोनों को मिला देंगे बैना यदई वर्ड को, और हम तर्जुमा करेंगे सामने या पहले, बिफोर, सॉरी बिफोर, बैना यदई सामने है। तो सामने कौन सी किताबें हैं, तो ऑलरेडी हमारे सामने तौरात और इंजील तो थी, लेकिन अल्लाह ने फिर कुरान भी नाजिल कर दी। तो कुरान करीम एक ऐसी किताब है जो कंफर्म करती है कि तौरात और इंजील भी अल्लाह की तरफ से आई हुई किताब है। यानी कुरान कभी भी ये नहीं कह रहा है कि हाँ वो मैनिपुलेशन हो गया, बहुत सारे रद्दो बदल हो गए किताबों में, उन्होंने अपनी हिसाब से उसको क्या कर दिया, तोड़ मोड़ दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो किताब नाजिल नहीं की थी, वो की थी किताब। वो हमने कल ही देखा था ना कि कुरान के अलावा भी तीन आसमानी किताब हैं, कौन कौन सी, तौरात, जबूर, इंजील, कुरान। तौरात सबसे पहले नाजिल हुई मूसा अलैहिस्सलाम पर, जबूर नाजिल हुई दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील नाजिल हुई मूसा अलैहिस्सलाम पर, कुरान नाजिल हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और ये चारों आसमानी किताबें, किताबों के अलावा भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने छोटे छोटे पैम्फलेट जैसे सहीफे भी नाजिल किए हैं, वो सब हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह क्या फरमा रहे हैं यहाँ पर कि जो अल्लाह ने कुरान करीम नाजिल किया है वो तो कंफर्म कर रहा है, वो तो सच्चा साबित कर रहा है। किसको सच्चा साबित कर रहा है, तौरात जो उसके सामने किताबें रखी हुई हैं, उसके सामने पहले से कौन सी किताबें रखी हुई हैं, तौरात और इंजील, जो कि आगे जिसका जिक्र आ रहा है। ठीक है, तो अल्लाह का फरमाते हैं कि उसने नाजिल किया आप पर किताब, हक के साथ, तस्दीक करने वाली या कंफर्म करने वाली, या हम कह सकते हैं सच्चा सब साबित करने वाली, उसके लिए जो या उसको जो, बैना यदई जो सामने है, ही उसके, ये जो ही की जमीर है वो किसकी तरफ जा रही है, उस किताब के, उस किताब के सामने क्या है,
جو دوسری کتابیں ہیں اس سب کو سچا ثابت کر رہی ہے. وہ اور انزلہ اس نے نازل کیا التورات تورات و اور الانجیل انجیل، یعنی اس نے تورات بھی نازل کی ہے، انجیل بھی نازل کی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کتابیں آسمانی نہیں ہے، بلکہ وہ تورات بھی اللہ کی جانب سے نازل کی ہوئی ہے اور انجیل بھی اللہ کی جانب سے نازل کی ہوئی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اس لیے فرما رہے ہیں یہاں پر آیت میں، دیکھیں یہاں پر اللہ نے کہا کہ اس نے نازل کی آپ پر کتاب حق کے ساتھ، سچا ثابت کرنے والی، تصدیق کرنے والی، اس کو جو اس کے سامنے ہے، یعنی جو سامنے ہے اس کتاب کے اس سب کو سچا ثابت کر رہی ہے. وہ اور اس نے نازل کیا تورات اور انجیل، یعنی اس نے تورات اور انجیل بھی نازل کی، اسی نے قرآن نازل کیا. اور قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو کنفرم کرتی ہے، جو سچا ثابت کر رہی ہے انجیل اور کس کو؟ تورات کو. تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ پچھلی امتوں کے لوگ کیسے اس پر سٹاپ ہو سکتے ہیں، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کتاب آ چکی وہی کتاب پر کیا ہو گیا. دیکھیں ابھی ہمیں اگر کوئی کتاب ملتی ہے اور آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس کا کیا آیا ہے، نیو ایڈیشن آیا، ایڈیٹڈ ورژن آیا، تو آپ اس کتاب کو فالو کریں گے یا نئی والی کو فالو کریں گے؟ جب آپ کو پتا چل گیا کہ وہ کتاب اپڈیٹ ہو گئی، اس کا نیو ایڈیشن آ گیا، اس کو جو آتھر ہے اس نے کیا کیا، اور زیادہ انہانس کر کے اور زیادہ امپروو کر کے دے دیا، تو نئی کتاب کو کوئی بھی فالو کرے گا. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم کیسے اس پر رک گئے، تم کیسے تورات اور انجیل پر رک گئے کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے فالوور ہیں تو ہم انجیل کو ہی تورات کو ہی مانیں گے، ہم انجیل کو اور قرآن کو نہیں مانیں گے، تو ہم یہود ہو گئے، ہم مسلمان نہیں ہیں. یعنی ہم یہود ہیں کیونکہ ہم صرف اور صرف موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور انہی کی کتاب کو مانتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، نہ ہی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. تو وہ اسی پر رک کے رہ گئے. پھر آئے کون؟ کرسچنز انہوں نے کیا کہا، ہم تو صرف عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو مانیں گے، آگے کوئی کتاب کو نہیں مانیں گے. تو ان لوگوں نے اس کتاب کو ماننے سے انکار کر دیا، قرآن کریم کو، تو وہ رہ گئے کرسچنز بن کے رہ گئے. وہ انہوں نے کہا ہم صرف کون سی کتاب کو مان رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی. لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ ذرا قرآن کھول کے تو دیکھو، قرآن میں تو تورات کا بھی ذکر ہے، انجیل کا بھی ذکر ہے، تو کیسے تم یہ کہہ سکتے ہو کہ قرآن نعوذ باللہ جھوٹا ہے؟ بلکہ یہ تو خود کنفرم کر رہا ہے تمہاری کتابوں کو، تو تم کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے، تم کو تو اس چیز سے خوش ہونا چاہیے کہ دیکھو ہماری کتاب کو سچا ثابت کیا اس کتاب نے. تو وہ لوگ کیا ہو گئے، ان کے دل پھٹ گئے، وہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے لگے. اور وہ کیوں بغض رکھتے تھے وہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، جب ہم ساری چیزیں پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ وہ ساری بھی باتیں آئیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل ہو گئی کتاب، ہماری آل میں سے کیوں نہیں کسی پر نازل ہوئی، کیوں بنی اسرائیل میں اسماعیل میں نازل ہو گئی، بنی اسرائیل میں کیوں نازل نہیں ہوئی کتاب. بس یہ آپس کا بغض تھا، اسی لیے انہوں نے، ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک انسان کہنے والا کیا ہے وہ نہیں، کیا کہہ رہا ہے وہ نہیں دیکھتے لوگ، کون کہہ رہا ہے وہ دیکھ کر بات کو کیا کر دیتے ہیں، رد کر دیتے ہیں. ہاں میری دشمنی اس شخص سے ہے تو وہ اگر حق بھی کہے گا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا کیونکہ میری دشمنی ہے نا. تو انہوں نے یہی کیا، کیونکہ ان کی دشمنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی تھی، یہود و نصارہ کی. انہوں نے اس لیے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کیا رہے ہیں اس چیز کو بھی رد کر دیا. انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ انہی کی کتاب کا تذکرہ ان کی کتاب، ہم اپنی کتاب میں کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس چیز کو بھی کیا کر دیا، اس کو نگیٹ کر دیا، اس کو رد کر دیا، اس کو ماننے سے انکار کر دیا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں آپ سے بغض ہے تو آپ کی باتوں سے بھی بغض ہے، ہمیں آپ نہیں پسند تو ہمیں آپ کی باتیں بھی نہیں پسند، چاہے آپ کتنا بھی حق بولیں، چاہے آپ کتنا بھی سچ بولیں. آج بھی لوگ یہی کرتے ہیں نا کہ اگر سامنے والا حق بول رہا ہے لیکن بولنے والا کوئی اور ہے نا، ہم نے تو مسلکوں کے اتنے فرق بنا دیے، یہ کوئی اور مسلک کا ہے، بول وہ حدیث رہا ہے لیکن ہم نہیں مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو وہ اس کو فالو کرتا ہے، وہ تو اس کو فالو کرتا ہے، لیکن کیا بول رہا ہے اس پہ فوکس ہم نہیں کرتے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ کتاب قرآن جو ہے وہ بھی نازل کی، اللہ نے تورات بھی نازل کی اور اللہ نے انجیل بھی نازل کی، اور سب ایک دوسرے کو کنفرم کرتی ہیں. انجیل میں قرآن کا ذکر ہے، تورات میں انجیل اور قرآن کا ذکر ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب قرآن میں ساری کتابوں کا ذکر ہے. تو سب کتابیں ایک دوسرے کو کیا کرتی ہیں، کنفرم کرتی ہیں، اور قرآن کریم ساری کتاب کو کیا کرتا ہے، کنفرم کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے کیا کیا، ایک طریقے سے دعوت دی ہے
सारी नौ इंसानी को, चाहे वो यहूद हो, चाहे नसारा हो, चाहे ईमान वाले हो, सबको कहा कि ये किताब हक है, सब क्या करो, इसकी तरफ आ जाओ, क्योंकि ये नाजिल की हुई है किसकी तरफ से? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम की तरफ से। अल्लाह वो जो कि माबूद उसके अलावा कोई नहीं, और वो क्या है? अल हई अल कय्यूम है। ठीक है, चले अब इंशाल्लाह हम एक रिवाइज करते हैं और उसको वाइंड अप करते हैं। देखिए, हमने 3 आयतें की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम हुरूफे मुकत्तात है, हमने उसको तोड़ तोड़ के पढ़ना है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। अलिफ लाम मीम, अल्लाह अल्लाह, ला नहीं, इलाहा कोई माबूद, कोई वर्ष मतलब लॉर्ड, गॉड, जिसकी इबादत की जाए, अल्लाह नहीं है कोई माबूद, इल्ला सिवाय हुआ वो, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, अल हई हमेशा जिंदा जिंदा रहने वाला, एवर लिविंग, अल कय्यूम थामने वाला यानी कायम रखने वाला, सब चीज को कायम रखने वाला, यानी ऑल सस्टेनर, सब चीज को सस्टेन करने वाला। लास्ट आयत जो हमने पढ़ी वो क्या है? नज़ला, ही रिवील्ड, उसने नाजिल की, अलई का आप पर, अला पर, का आप पर, अल किताब किताब, खास किताब यानी कुरान, बिल हक की हक के साथ, उल्टा तर्जुमा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हरफ जर है। हक के साथ, मुसद्दिकन तस्दीक करने वाली, उसने नाजिल की आप पर किताब हक के साथ तस्दीक करने वाली है, उसको जो, या उसके लिए जो, या उसको जो सामने है, ही उसके, उस किताब के जो सामने है, कुरान के जो सामने है, उनको वो कंफर्म कर रही है। व और अनजला, उसने नाजिल किया, अत-तौरात तौरात, व और अल इंजील इंजील, यानी उसने तौरात नाजिल की, इंजील नाजिल की, कुरान भी उसने नाजिल किया। उसने नाजिल किया आप पर किताब को हक के साथ तस्दीक करने वाली है, उसको जो उसके सामने है, उसके बैना यदई, सामने ही उसके सामने है, और उसने नाजिल की तौरात और इंजील। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज सिर्फ 3 आयतें की हैं। ये अभी थोड़ा सा स्लो जाएगा, क्यों? क्योंकि हम अभी ग्रामर को भी साथ साथ लेकर चल रहे हैं। जब आपके ऊपर ग्रामर बिल्कुल पुख्ता हो जाएगा तो फिर इतना टाइम इंशाल्लाह नहीं लगेगा इंशाल्लाह। तो होपफुली आप लोग, अगर कोई चीज मिस हो गई है तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा रिवीजन के जरिए से उसमें, और फिर हम मंडे को इंशाल्लाह इसका रिवीजन लेंगे सबका। तो बारकल्लाहु ली व लकुम, अल्हम्दुलिल्लाह 3 आयतें मुकम्मल हुई। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिआयाति व ज़िक्रिल हकीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।